अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 76 से। और जब मिलते हैं मुसलमानों से कहते हैं हम मुसलमान हुए, और जब तन्हा होते हैं एक दूसरे के पास तो कहते हैं तुम क्यों कह देते हो इनसे जो ज़ाहिर किया है अल्लाह ने तुम पर, ताकि जुठलाएं तुमको इससे तुम्हारे रब के आगे, क्या तुम नहीं समझते। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है एजुकेशन लॉसेस। जैसा कि टाइटल से ज़ाहिर है, आज के इस एडिटोरियल में हम कोरोना पेंडेमिक की वजह से पाकिस्तानी बच्चों के तालीमी नुकसान के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा खुसूसी फोकस होगा इदारा तालीम व आगाही और यूनिसेफ की रिपोर्ट के ऊपर, जिसने दो पहलुओं को हाईलाइट किया है। पहला पहलू होगा शिफ्ट टू ऑनलाइन लर्निंग के क्या नुकसान हुए हैं और टोटल ओवरऑल स्कूल इनरोलमेंट में क्या असर पड़ा है। बहुत सारे फिगर एंड फैक्ट्स मौजूद हैं हमारे पास यहाँ पे, उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। लर्निंग आउटकम जो कि उर्दू के बारे में है और इंग्लिश के बारे में है, उनको भी देखेंगे। और इसी तरह से ऑनलाइन लर्निंग को किस तरह से पाकिस्तान जैसे माशरे में अडाप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा ए फाइनल पुश। जैसा कि हम जानते हैं, एक मरतबा फिर से FATF ने यह फ़ैसला किया है कि वो पाकिस्तान को रिटेन रखेंगे ग्रे लिस्ट के ऊपर। इस तमाम की क्या वजूहात रखी रही हैं, अंडर इन्हेंस मॉनिटरिंग क्यों रखा गया है पाकिस्तान को मज़ीद 4 महीनों के लिए, ये तमाम चीज़ें हम FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप एक्शन प्लान के बारे में इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। लास्ट एडिटोरियल हमारा इकॉनमी से रिलेटेड है और ख़ुसूसी तौर पे स्टेट बैंक के गवर्नर हैं रज़ा बाकिर। उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं रुपये की रैपिड डेप्रिसिएशन डिक्लाइन के बारे में और बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, जिसकी वजह से उन पर शदीद तनकीद की जा रही है। वो रिमार्क्स क्या थे और वो क्या इन रिमार्क्स में हक बजानिब थे या उन्होंने ये गलत रिमार्क्स दिए हैं, ये तमाम चीज़ें इस एडिटोरियल से हम असेस करेंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, पर्सनैलिटीज़ के नाम होंगे, पर्पल कलर में हमारे पास मेटाफोर्स या फिर ईडियम्स होंगे, रेड कलर में हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स को हाईलाइट किया गया है जिनको हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और एक्वा कलर में यहाँ पे डिस्कोर्स मार्कर्स मौजूद हैं। अगर आप खुद से ये तमाम एडिटोरियल स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से खान वर्चुअल एकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे तमाम एडिटोरियल्स हाईलाइटेड फॉर्म में मौजूद हैं जिनको हम आज से डेली अपडेट करते जाएंगे ऐप के ऊपर। अभी भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें, और ऐप के मुतल्लिक भी आपकी जो सजेशन रिकमेंडेशन होती हैं वो भी ज़रूर देते रहा करें ताकि हम उसको मज़ीद अपडेट कर सकें। कल कुछ लोगों का तहसीलदार का पेपर भी है, उन सब लोगों के लिए भी गुड लक, बेस्ट विशेस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल के साथ। ए न्यू रिपोर्ट ऑन द एजुकेशन लॉसेस। तालीमी नुकसानात पे एक नई रिपोर्ट आई है कि कितना तालीमी नुकसान हुआ है पाकिस्तानी बच्चों को पेंडेमिक की वजह से और स्कूलों के बंद होने की वजह से। और ये नई रिपोर्ट लाइट डालती है, नुमायाँ करती है उन पहलुओं को जिसमें ऑनलाइन लर्निंग की तरफ शिफ्ट है और ओवरऑल स्कूल इनरोलमेंट के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। ये रिपोर्ट तैयार की गई है इदारा तालीम व आगाही एंड यूनिसेफ की जानिब से। द रिपोर्ट एलेबोरेट्स, ये रिपोर्ट वजाहत करती है कि किस तरह से स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम घर पे भी और स्कूल में भी और इसका जो इम्पैक्ट है लर्निंग आउटकम्स के बारे में, उन तमाम चीज़ों की ये वजाहत करती है। डबल डैशेस हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा, या इन जो सपोर्ट सिस्टम है इनकी कमी के बारे में भी बताया गया है इस रिपोर्ट में। इट वाज फाउंड दैट स्कूल इनरोलमेंट फॉर चिल्ड्रन इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 16 ईयर्स। इस रिपोर्ट में ये दरियाफ्त किया गया है कि बच्चों की इनरोलमेंट जो कि एज ब्रैकेट 6 साल से लेकर 16 साल की उम्र में आते हैं, वो तकरीबन इनरोलमेंट 2% ड्रॉप हुई है अगर इसको हम कंपेयर करें 2019 के मुकाबले में। इवन बिफोर दी पेंडेमिक स्ट्रक, इस पेंडेमिक से पहले का अगर हम डाटा देखें तो तकरीबन 22 मिलियन चिल्ड्रन पाकिस्तान में ऐसे थे जो कि स्कूल नहीं जा रहे थे। अब अगर हम बात करें लर्निंग आउटकम्स की तो ये भी मेजर कैजुअलिटी हैं बहुत लंबा अरसा स्कूल बंद रखने की। द रिपोर्ट स्टेट्स, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उन बच्चों की तादाद परसेंटेज जो कि क्लास 3 में पढ़ते हैं और उनकी ये एबिलिटी कि वो उर्दू स्टोरी रीड कर सकें, वो ड्रॉप कर गई है 15% तक 2021 में, जबकि ये शरह 19% थी 2019 में। इसी तरह से इंग्लिश लर्निंग आउटकम की अगर हम बात करें
تو بچوں کی پرسنٹیج جو کہ انگلش سٹوری سینٹنسز ریڈ کر سکتی ہے وہ بھی تقریباً 21% 2019 میں تھی، اب وہ کم ہو کے ایک میزریبل پیٹیبل افسوسناک حد تک 8% پہ پہنچ گئی ہے۔ with many private and some public institutions shifting to online learning، بہت سارے نجی اور کچھ سرکاری اداروں نے شفٹ کیا ہے آن لائن لرننگ کی جانب۔ 63% آف چلڈرن سرویڈ سیڈ، تو اس میں سروے کیا گیا ہے جو ٹوٹل، اس میں تقریباً 63% بچے ایسے تھے جن کی فیملیز نے کہا کہ جنہوں نے کہا کہ ان کی فیملیز نے کوشش کی ہے ان کو تعلیم دلوانے میں ان کی مدد کرنے کی۔ آؤٹ آف مور دین 47,000 رسپونڈرز، تقریباً 47,000 لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے، جن میں سے 32% ایسے تھے جن کو اسکول نے پرووائڈ کیا ہے لرننگ میٹیریلز، جبکہ 58% نے انکشاف کیا ہے کہ کسی نے بھی اسکول انتظامیہ سے تکلیف نہیں کی، بودر نہیں کیا ان کو مدد کرنے کے لیے۔ دا فیکٹ دیٹ اے میجارٹی آف چلڈرن فیلٹ ڈسکنیکٹڈ، یہ حقیقت کہ بہت سارے بچوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے لرننگ جو ایکسپیرینس ہے اور سکولنگ کے ساتھ، تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے، عکاسی کرتا ہے ہمارے سوشو اکنامک، معیشی اور معاشرتی اور ٹیکنالوجیکل ڈسپیرٹیز، انیکوالٹیز، ڈفرینسز کی جو کہ پاکستانی معاشرے میں موجود ہیں۔ مزید برآں اگر ہم دیکھیں تو 32% بچے ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن ٹیلی اسکول پروگرام نے ان کی مدد کی ہے، جبکہ دوسرے 40% بچے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ انہوں نے انٹرنیٹ کا استعمال کیا ہے اسمارٹ فون ڈیوائسز کے ذریعے۔ دا فیکٹ دیٹ لرننگ آؤٹ کمز ریگریسڈ، یہ حقیقت کہ لرننگ آؤٹ کم ڈکلائن، تنزلی کا شکار ہوئی ہیں، ڈسپائٹ، باوجود اس کے کہ ٹیلی وائزڈ اور آن لائن لرننگ ایڈز دی گئی ہیں، مدد دی گئی ہیں، تو یہ تمام چیزیں ریویل کرتی ہیں، انکشاف کرتی ہیں، کولن ہے پریویس سینٹنس کو ایکسپلین کرے گا، انکشاف کیا کرتی ہیں کہ تمام لوگوں کے پاس اسمارٹ فون کی ایکسیس نہیں ہے، ریلائبل انٹرنیٹ کنیکشن بھی تمام لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فنانس نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے انٹرنیٹ کو یا پھر اسمارٹ فونز کو، اس لیے اسکول کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہتر لرننگ کو انیبل کرتا ہے۔ دیز فائنڈنگز کوڈ بی اسٹڈیڈ ان گریٹر ڈیٹیل، ان تمام فائنڈنگز کو زیادہ ڈیٹیل میں پڑھا جا سکتا ہے تاکہ کیری آؤٹ کیا جا سکے ٹارگیٹڈ ریفارمز کو، ٹارگیٹڈ اصطلاحات کو تعلیمی سیکٹر میں۔ دا گورنمنٹ شوڈ تھنک آف ویز ٹو ہیو سیف کلاس رومس، حکومت کو ایسے طریقے نکالنے ہوں گے جس میں وہ محفوظ کلاس رومز پرووائڈ کر سکیں، وائل آلسو انویسٹنگ ان بیٹر آن لائن انفراسٹرکچر، اور اسی طرح سے بہتر آن لائن اسٹرکچر بنانا ہوگا ان دنوں کے لیے جن میں اسکول کو بند کرنا پڑتا ہے کووڈ-19 کی پینڈیمک کی وجہ سے۔ کچھ اسکول میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ شیٹس لگائی جاتی ہیں، کچھ میں گلاس ونڈوز لگائی جاتی ہیں، تو اس طرح سے پاکستان بھی کوئی طریقہ انوینٹ کر سکتا ہے یا پھر آن لائن لرننگ کے طریقے کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اے فائنل پش، پاکستانز ہوپ آف ایگزٹنگ دی سو کالڈ FATF گرے لسٹ، پاکستان کی یہ امیدیں کہ اب وہ FATF کی گرے لسٹ سے نکل جائیں گے، وہ تمام امیدیں شیٹر ہو گئی ہیں، بکھر گئی ہیں ایک مرتبہ پھر سے۔ دا گلوبل منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررسٹ فنانسنگ وائی ڈاگ، FATF ایک عالمی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کو فنانس کرنے کو دیکھنے والا ادارہ ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو انہینس مانیٹرنگ کے انڈر رکھا جائے گا مزید 4 ماہ کے لیے ایٹ اٹس ورچوئل پلینری سیشن، اور یہ تمام انہوں نے فیصلے کیے ہیں تھرسڈے والے دن اپنے پلینری سیشن میں، جو کہ پارٹیسپیشن ہو رہی تھی وہاں پہ لوگوں کی آڈیو اور ویڈیو میسیجز کے ذریعے۔ بٹ دین، لیکن پھر اگر ہم دیکھیں وی آل نیو ڈیپ ڈاؤن، ہم اپنے اندر یہ باتیں جانتے ہیں دیٹ وی آر اسٹل سم ڈسٹینس اوے، کہ ابھی بھی ہم کچھ فاصلہ دور ہیں اس لسٹ سے ہٹنے کے لیے، باوجود اس کے کہ ہم نے بہت زیادہ کنسیڈریبل پروگریس کی ہے، سبسٹانشیل ترقی کی ہے 2 سائملٹینیس FATF اور ایشیا پیسیفک گروپ کے ایکشن پلانز پہ، جب سے ہمیں گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے جون 2018 سے۔ The FATF has again conceded، FATF نے ایک مرتبہ پھر سے یہ ایڈمٹ کیا ہے، ایکنالج تسلیم کیا ہے کہ country has moved considerably ahead with the implementation of action plans، کہ پاکستان نے خاطر ترقی کی ہے ایکشن پلانز کو لاگو کرنے کی، یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے مضبوط بنایا ہے اپنی اینٹی منی لانڈرنگ اور اینٹی ٹیرر فنانسنگ فریم ورک کو، تو یہ ایک بات غالباً پاکستان کے لیے کمفرٹ، کانسولیشن ہے نا امید پاکستانیوں کے لیے۔
دا FATF ریکگنائزز FATF یہ تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان نے ایڈریس کیا ہے زیادہ تر 30 پوائنٹس کو تقریباً 34 آئٹمز ایجنڈا میں سے، جو کہ FATF اور APG ایکشن پلانز میں شامل تھے 2018 اور 21 کے، بٹ ارجز دا کنٹری ٹو شو ایویڈنس، لیکن یہ پلان ارج کرتا ہے، انسائٹ کرتا ہے پاکستان کو کہ وہ شواہد پرووائڈ کریں کہ یہ مؤثر طریقے سے کاوشیں کر رہے ہیں ان لوگوں کو اور آرگنائزیشن کو جن کا دہشت گردی سے تعلق ہے UN سیکشن لسٹ میں ایڈ کرنے کے لیے۔ اٹ آسک اسلام آباد، مزید اسلام آباد سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ وہ کوئک ایکشن لیں اور ترقی کریں، پروگریس کریں ان تمام مسائل کو ایڈریس کرنے کی جتنا جلدی ممکن ہو سکے، اور جس میں سب سے اہم ون ریمیننگ CFT ہے، وہ کیا ہے؟ کمبیٹنگ دا فنانسنگ آف ٹیررزم، کے دہشت گردوں کو جو فنانسنگ ہوتی ہے اس کا مقابلہ کیا جائے، اس سے ریلیٹڈ آئٹمز کا، اور یہ ڈیمانڈ کرے کہ ٹیرر فنانسنگ کی انویسٹیگیشنز ہوں گی، تفتیش کی جائے گی اس کے بارے میں، اور پروسیکیوشنز ہوں گی، ان کیسوں کو، تمام کیسز کو عدالت میں لے کے جایا جائے گا، اور ٹارگٹ کیا جائے گا سینئر لیڈرز کو اور کمانڈرز کو جو کہ UN ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپس میں موجود ہیں۔ اس لیے جو میجر چیلنج ہے پاکستان کے لیے وہ ان انفراد کے خلاف ایکشن لینا ہے۔ پاکستان از آلسو ریکوائرڈ ٹو ڈیمانسٹریٹ این انکریز ان منی لانڈرنگ انویسٹیگیشن، پاکستان کو یہ بھی شو کرنا ہوگا کہ یہ منی لانڈرنگ کی تفتیش میں اضافہ کریں گے اور پروسیکیوشنز میں، اینڈ کنٹینیو ٹو ریسٹرین اینڈ کنفسکیٹ دی پروسیڈز آف کرائمز، اور جرائم میں انوالو لوگوں کو پریونٹ کریں گے اور سیز کریں گے ان کے اثاثے، اور جو ان کے فارن کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ٹریسیز فریز کریں گے اور کنفسکیٹ کریں گے ایسیٹس کو۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آر وی ریڈی ٹو ٹیک دیز لاسٹ اسٹیپس آؤٹ آف دی گرے لسٹ، کیا ہم یہ اسٹیپس لینے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم اس گرے لسٹ سے باہر نکل سکیں؟ دا پرسیپشن ان پاکستان دیٹ، پاکستان میں یہ تصور کہ انڈیا خاص طور پہ اور مغربی قومیں جنرلائز طور پہ وہ پریشر اپلائی کرتی ہیں اسلام آباد کے اوپر FATF اور APG گروپ فورم کے ذریعے، تو یہ پرسیپشن بھی غلط نہیں ہے۔ وی ہیو سین دا واچ ڈاگ موو دا گول پوسٹ وے ان ریسنٹ منتھس، حالیہ ہم نے کچھ مہینوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ FATF نے اپنے جو ارادے تھے وہ تبدیل کیے۔ دا اسٹیٹمنٹس فرام انڈیا ٹو دس ایفیکٹ کنفرم دیس پرسیپشن، اور جو بیانات آئے ہیں انڈیا سے وہ بھی ان تمام جو خیالات ہیں، پرسیپشنز ہیں، ان کو کنفرم کرتے ہیں۔ آلسو سم نیشنز وار لیٹ آف دی ہوک، اسی طرح سے کچھ اقوام کو بغیر پنش کیے جانے دیا گیا ماضی میں، اور انہوں نے بہت کم، پاکستان سے بھی کم جو اکمپلش کیے تھے اپنے گول، یا جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کنٹرول کرنے کا غیر قانونی فلو آف منی کو پچھلے 3 سالوں میں۔ یہ کہتے ہوئے وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دا ریالٹی، ہمیں اس حقیقت کو ماننا ہوگا کہ گرے لسٹ سے نکلنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ وی کین ڈیلے دی انایویٹیبل، انایویٹیبل ہوتا ہے انوائڈیبل، ہم یہ انوائڈیبل کو تاخیر کا شکار تو کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ڈاج ڈیسیو نہیں کر سکتے لمبے عرصے کے لیے۔ ایٹ دا سیم ٹائم، اسی اثنا میں اٹ شوڈ بی ریکگنائز، یہ بھی تسلیم کیا جانا چاہیے کہ FATF اور APG کے جو ایکشن پلان ہیں انہوں نے پاکستان کی مدد کی ہے، کہ پاکستان کو ایک موقع دیا ہے کہ یہ اپنے گھر کو درست کر سکے اور یہ پروو کرے کہ یہ ولنگ ہے کچھ بھی کرنے کے لیے غیر قانونی رقم کے فلوز کو روکنے کے لیے اپنے ٹیریٹری میں آنے سے اور یہاں سے جانے سے۔ ود دا فنش لائن ان سائٹ، فنش لائن کو دیکھتے ہوئے، دا کوئکر وی نیویگیٹ آور وے، جتنا جلدی ہم نیویگیٹ کریں گے منزل کی جانب اور اس چیلنج کو پاس کریں گے، دا بیٹر اٹ ول بی فار اس، یہ ہمارے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا باکرز بلوپر، بلوپر ہوتا ہے این ایمبیرسنگ ایرر۔ دا ریمارکس، اسٹیٹمنٹ بیان دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک گورنر رضا باکر کی جانب سے لندن پریس کانفرنس میں، ہیو ہیٹ اے را نرو ان پاکستان، تو اس نے پاکستان میں ایک ایسا ریئیکشن پرووک کیا ہے جو کہ بہت زیادہ سینسٹیو ٹاپک کے اوپر ہے۔ ان ریسپانس ٹو اے بیریج آف کوسچن، ان پہ بمبارڈمنٹ کی گئی سوالات کی، روپی ریپڈ، بہت تیزی سے روپئی کی تنزلی کے بارے میں اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں ملک میں، تو مسٹر باکر نے سوچا کہ یہ بہتر ہوگا کہ وہ گلاس ہاف فل اپروچ اپنائیں، یعنی کہ آپٹیمسٹک یا ہوپ فل اپروچ اپنائیں۔ سیمی کولن ہے، سیمی کولن 2 سینٹینسز کو سپریٹ کرتا ہے، دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں۔ ہی سیڈ، انہوں نے یہ کہا، دا سچویشن ہیز سم سارٹ آف سلور لائننگ، کہ یہ جو صورتحال ہے سائن آف ہوپ ہے ایکسپیٹریٹس کے لیے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے کہ وہ اپنے ملک رقم واپس لا سکیں۔ انفارچونیٹلی فار ہم، بدقسمتی سے ان کے لیے، دیر آر فیو امنگ 200 ملین پیپل ان دا کنٹری، 200 ملین لوگوں میں ملک میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس ویو پوائنٹ کو رحمانہ طریقے سے دیکھیں گے۔ دا ریالٹی آف لیونگ انڈر اسکائی راکٹنگ کاسٹ
اس حقیقت کے اندر جینا کہ جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور ڈسپوزیبل انکم بھی شرنک کر رہی ہے، سکڑ رہی ہے، یہ تمام حقائق بہت زیادہ سخت اور بدصورت ہیں. اینڈ ہز ریمارکس، اور ان کے یہ بیانات اور اسٹیٹمنٹس اگینسٹ دس بیک ڈراپ ور انکالڈ فار، غیر ضروری تھی، نیڈ لیس، ان نیسیسری تھی. اکارڈنگ ٹو ہم، ان کے مطابق ایک اگر ویکر روپی ہے، اس کی وجہ سے ریمیٹنسز جو غیر ملکی پاکستانی روپے پاکستان بھیجتے ہیں اور ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا، اور اس لیے اوورسیز پاکستانیوں کو اس کا فائدہ ہوگا کہ وہ فارن ایکسچینج اپنے ملک اپنے خاندانوں کو بھیجیں. مور اوور، مزید یہ کہ ہز فالو اپ ریمارکس، اس کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا، دیز رائزنگ کاسٹ آر سم ہاؤ اونلی اے تھارن ان دا سائڈ آف ویری رچ، کہ یہ جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں یہ کانٹا ہیں ان امیر لوگوں کے لیے جو کہ امپورٹڈ آئٹمس خریدنا چاہتے ہیں. آر ناٹ اونلی فار فرام دی ٹروتھ، تو یہ تمام بیانات حقائق سے، سچائی سے بہت زیادہ دور ہیں. دے آر ٹون ڈیف اینڈ انسینسٹیو، بلکہ یہ انیبل ٹو پرسیو ہیں اور بہت زیادہ غیر حساس ہیں. مسٹر باقر از سیزنڈ اکانومسٹ، مسٹر باقر ایک تجربہ کار اکانومسٹ ہیں اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے وین اٹ کمز ٹو مانیٹری پالیسی کی جب بات آتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسٹر باقر بہت زیادہ ایکسپیرینس معیشت دان ہیں. بٹ اٹ ڈز ناٹ ٹیک اے جینیس، لیکن اس میں کوئی جینیس بات نہیں ہے یہ جاننا کہ جو بہت زیادہ ڈیپریسیشن ہے، ڈکلائن ہے کرنسی کا، اور اس کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے پازیٹیو لائٹ میں پینٹ نہیں کیا جا سکتا. ایون بائی ہز لاجک، اگر ہم اس کا لاجک دیکھیں تو جو ہائر والیوم ہے ریمیٹنسز کا جو ایکسپیٹریاٹس غیر ملکی مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجا جائے گا، اس کا بھی کوئی خاطر کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو مہنگائی ہے وہ تمام فوائد کو نکل جائے گی. سم ون ود مسٹر باقرز ایکسپیرینس، کوئی ایسا شخص جس کے پاس مسٹر باقر جتنا تجربہ ہو اس کو بہتر جاننا چاہیے. بائی میکنگ دیز ارریسپانسیبل اینڈ اللاجیکل ریمارکس، اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ اور غیر ریشنل ریمارکس دیتے ہوئے اسٹیٹ بینک گورنر ہیز ایکسپوزڈ ہم سیلف ٹو کرٹیسزم، اسٹیٹ بینک کے گورنر نے خود کو تنقید کے لیے پیش کیا ہے. ہز ریمارکس اپیئر ٹو بی این اپیل ٹو سینٹیمنٹس آف ایکسپیٹریاٹس، ان کے ریمارکس سے نظر آتا ہے کہ یہ ایکسپیٹریاٹس کو، جو غیر ملکی مقیم پاکستانی ہیں، ان کے جذبات کو اٹریکٹ کرنا چاہتے تھے، جن سے رولنگ پارٹی کو، حکمران جماعت کو بہت زیادہ توقعات ہیں، ایگر ہیں، انتھوزیاسٹک ہیں کہ وہ ان کی سپورٹ حاصل کر سکیں گے آنے والے نیکسٹ جنرل الیکشن میں. They have also once again raised the question of Mr. باقر، ایک مرتبہ پھر سے سوال اٹھتے ہیں مسٹر باقر کے رویے پہ، اسٹیٹمنٹس کے، جو کہ ایکس آئی ایم ایف آفیشیل ہیں، ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا، یہ جسٹیفائی کرنے میں کہ اکنامک پالیسیز صرف مائزری لائی ہیں، تکالیف لائی ہیں ایوریج سٹیزنز کے لیے. ان این اٹیمپٹ ٹو پینٹ اے روزی پکچر فار ایکسپیٹریاٹس، اس کوشش میں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک خوبصورت تصویر پیش کی جائے، اٹ از امپورٹنٹ، یہ بھی اہم ہے، دیٹ مسٹر باقر ناٹ فارگیٹ دیٹ، مسٹر باقر یہ نہ بھولیں کہ ملینز آف، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گھر پہ رہ رہے ہیں اور ڈیپریسیشن آف روپی کی وجہ سے جو ہے ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے، اور حکومت کو اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ ریمارکس دیں، اپنی جو ایررز ہیں ان کو ایڈمٹ کرنے کی بجائے، اس کو ریکٹیفائی کرنے کی بجائے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آفیشل ہیں جو کہ ماہر معیشت دان ہیں، ان کی جانب سے اس طرح کے ریمارکس بہت زیادہ ایک بلوپر ہیں، ایمبیرسنگ ایرر ہیں. آلدو منسٹرز کو اس کے بارے میں اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہوتا معیشت کے بارے میں، ان سے اس طرح کے ایررز کی، اس طرح کے بلنڈرز کی توقعات رکھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ہم اسٹیٹ بینک کے گورنر سے اس طرح کے ریمارکس سنیں گے تو یہ ایک بہت زیادہ نا امیدی کی صورتحال ہے. ایف ٹی ایف کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگوں کی یہ پرسیپشن ہے، ماننا ہے کہ اس کو انفلوئنس کر رہا ہے انڈیا اور ویسٹرن نیشن. کافی حد تک یہ جو پرسیپشن ہے درست ہے، کیونکہ ہم انڈین اگر کچھ منسٹرز کے اگر بیانات سنیں تو اس میں ہمیں یہ تمام چیزیں، اس تمام سٹیٹمنٹس کو کنفرم کرتی ہوئی ملیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس میں اینٹی منی لانڈرنگ کے پہلو تھے، اور اس کے علاوہ اینٹی ٹیرر فنانسنگ تھا، ان کو امپروو کرنے میں مدد کی ہے. لیکن ابھی بھی پاکستان کو انہینس مانیٹرنگ کے انڈر رکھا گیا ہے اور اس میں ٹرکی کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. تو یہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کی امیدوں پہ ایک مرتبہ پھر سے پانی پھیر دیا ہے. اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال تھی اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ اکتوبر میں دو اہم چیزیں ہونی ہیں، ایک ایف اے ٹی ایف کا فیصلہ ہے اور دوسرا آئی ایم ایف کا فیصلہ ہے. تو دونوں میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے بھی ایگزٹ نہیں کر پایا
اور IMF بھی ابھی پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہیں دے رہا، تو اکانومی پہ اس کے اور زیادہ خطرناک اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پوری دنیا نے سفر کیا ہے پینڈیمک کی وجہ سے، اور پاکستان خاص طور پہ ایسا ملک ہے جس کو بہت زیادہ تعلیمی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی دیہی علاقوں میں، اور اسی طرح سے جو دوسرے اوورآل اسکول انرولمنٹ تھی وہ پہلے ہی بہت کم تھی، اور لرننگ آؤٹ کم بھی اس کے ساتھ ساتھ ڈیکریز ہو گئی ہے۔ لرننگ آؤٹ کم میں ہم نے دیکھا اردو سٹوری ریڈنگ اینڈ انگلش سینٹینس ریڈنگ کی جو صلاحیت تھی وہ کتنے % کم ہوئی ہے۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریل کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔